अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुफ्तगू में खुश आमदीद। नाज़रीन, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ एक्सेप्शनल काम करते हैं और एक्चुअली वो वन मैन आर्मी होते हैं। पाकिस्तान में एक तर्जमे के नाम से काम से एक बड़ा मोतबर नाम जनाब यासर जवाद, जो तकरीबन 200 से ज़ायद कुतब के तराजुम कर चुके हैं। उसके अलावा इन्होंने जो आलमी अदबियात है उसका इंसाइक्लोपीडिया मुरतब किया है, फ़रंग आसिया के पे काम किया है, बिल क्लिंटन की आप बीती पे को का तर्जमा किया है, ओबामा की आप बीती का तर्जमा किया है, अमृता प्रीतम की आप बीती का तर्जमा किया है, कंप्यूटर की जो बुक्स हैं उनको ट्रांसलेट किया है। इसी तरह बहुत सी ऐसी शाहकार किताबें जो अगर उर्दू में ट्रांसलेट ना होती तो उर्दू समझने वाले, उर्दू बोलने वाले जो क़ारीन हैं वो उन तक ना पहुंचती। तो आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं जनाब यासर जवाद साहब। यासर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आप इस प्रोग्राम गुफ्तगू में शामिल हुए। मैं आपको फॉर्मली वेलकम करता हूं गुफ्तगू में। यासर भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि इतना काम कैसे कर लेते हैं? वो बस कुछ लोग होते हैं वर्कaholic, जो एक टर्म बनी हुआ है, तो उस तरह का मेरा है सिलसिला। और मैंने अपने सफर की सारी जो दास्तान है कि कैसे इस तरफ आए, तो वो मैंने अपनी खुद नविश्त भी रिसेंटली शाया हुई है पिछले साल, तो उसमें जी मैंने जी बयान किया ये सारा। तो जी जी, शायद वो तुम। तो नज़र से गुजरी है। जी जी, वो आपकी किताब कहानी। यासिर साहब, देखें, आपने तर्जमा को एक अदब की एक सिंफ के तौर पे मुतारिफ कराया है और मतलब बिलाशुबा आपका ये काम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट काम है। अगर आप तराजिम ना करते, आप जैसे कोई कई दोस्त और भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है आपके काम की। आप तराजम ना करते तो उर्दू समझने, बोलने और उर्दू लैंग्वेज का मजा लेने वाले लोगों, उसके लिटरेचर को पढ़ने वाले लोगों तक कार्ल सेगान ना पहुंच सकता आप। इसी तरह बहुत से ऐसे आजकल जो आपने एक मतलब प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है विल ड्यूरांट पे, वो ना पहुंच सकता। हमें मुख्तसरन ये बताइए यासर भाई कि ये जो अ, तर्जमा के बुनियादी अनासर क्या होते हैं, कि जो असल एसेंस है जो मुसन्नफ ने असल टेक्स्ट में कहा है उसको तर्जमे में ट्रांसफर करते हुए, उसका तर्जमा करते हुए किन बुनियादी अनासर का ख्याल रखना होता है? एक तो पहला तो ये है कि तर्जुमा जो है वो मजा लेने के लिए नहीं होता, ना पढ़ा इसलिए जाता है। मतलब मजा आ जाए, मजा पैदा हो जाए, वो बात की बात है। ये मजे का तसव्वुर हमारा जो है, हमारी चूंकि जुबान का एक खास मुसज्जा और है, एक मिजाज है कि जिसमें लफाजी बहुत ज्यादा जी जी, होती है, तो उससे हमने राइट। मजे को जोड़ा हुआ है, दूसरा शायरी से जोड़ा हुआ है, क्योंकि नसर की रिवायत हमारे पास उन 20वीं सदी से पहले थी ही नहीं। तो तर्जमा इल्म की मुंतकली का नाम है। मसलन हम कभी भी कोई जो हमारे क्लासिकल लोग थे, फलसफी थे, शायर थे, शायरों के अलावा खास तौर पे जो इल्मी लोग थे, जो साइंसदान थे, जिन्होंने यूनान की तहजीब को अरब में मुंतकिल किया और अरब से फिर यूरोप ने लिया, तो उसमें इल्म की मुंतकली जो है दूसरी तहजीबों और दूसरी नस्लों में वो ज़्यादा अहमियत रखती है बनिस्बत लज़्ज़त के या मज़े के। तो इसमें 2-3 तरीक़ाकार हैं जो मुख्तलिफ लोग अपनाते हैं। वो एक तो ये कि कुछ लोग लुब्बे-लुबाब पेश कर देते हैं, मसलन एक पैराग्राफ पढ़ा और जो आपको समझ आई, जो आपने उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की अपने लिहाज से। तो दूसरा तरीका है एग्जैक्टनेस का, कि आप अपने आप को मुसन्निफ जिसने लिखा है और जिसकी तहरीर आपने इस काबिल समझी है कि वो तर्जमा हो सके दूसरी ज़ुबान में, तो आप खुद को उससे ज़्यादा दानिशमंद ना समझें और उसकी थॉट को और उसको वो जो कहना चाह रहा है उसको आप दूसरी ज़ुबान में मुंतकिल करें। तो मेरा ये दूसरा वाला तरीकाकार है। मैं जुमला और जुमला ना सिर्फ जुमला बल्कि जो साख्त है उसकी, मसलन हमारे उर्दू में तो बहुत सारे वो थे ही नहीं, जो पंक्चुएशन के जो असूल है उर्दू में थे ही नहीं।
تو وہ میں سارا सही اہتمام کے ساتھ وہ ساری چیزیں شامل کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میرا یہ ہے کہ ہمیں مطلب غلطی سے کہیں کوئی جملہ رہ جائے یا ٹائپنگ مسٹیک ہو جائے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن میں انحراف نہیں کرتا، جو اصل متن ہے میں اس سے انحراف نہیں کرتا۔ صحیح جی وہ میں نے ریسنٹلی میری ایک مطالعہ کیا میں نے آپ کی ترجمہ کی ہوئی بک خوشونت سنگھ صاحب کا ناول ہے دلی آپ نے اس میں جو حاشیے میں چیزیں لکھی ہیں کہ ایگزیکٹ مصنف نے یہ کہا تو اس کا ترجمہ میں نے ایسے کیا اور اسی کی اس یعنی وہ چیزیں ظاہر ہے وہ آپ نے پیش کی ہیں اسی طرح جی اچھا یاسر صاحب دیکھیں پوری دنیا میں اگر کوئی اچھی بکس آتی ہیں تو ادارے اس کا ترجمہ کرتے ہیں پاکستان میں بھی کیونکہ نیشنل اکیڈمی آف لیٹرز ہے اور اسی طرح مقتدرہ قومی زبان ہے کیا کبھی ان کا آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کانٹیکٹ نہیں بنا یا انہوں نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ ہمارے لیے کام کریں یا آپ نے کام کرنا نہیں چاہا یا ان کے کام کا طریقہ کار کیا ہے نہیں وہ طریقہ کار پہ میں بعد میں بات کرتا نہیں، انہوں نے کہا ہے اور میں نے کیا بھی ہے، کیونکہ مقتدرہ سے میری 2-3 کتابیں چھپی، ترجمہ کیا، مثلا یوول نوح ہراری کا انہوں نے ترجمہ چھاپا، ایک سٹیون ہاکنگ کی انہوں نے کتاب کا ترجمہ چھاپا، نیشنل بک فاؤنڈیشن سے چھپی 2-3 کتابیں، اور جی جی اکیڈمی آف لیٹر سے بھی چھپی۔ تو لیکن وہ دیکھیں ادارے جیسے پاکستان میں دیگر اداروں کا جو صورتحال ہے دیگر کاموں میں، مثلا شہری دفاع کا ایک محکمہ ہے، تو وہ اب کہیں پہ ایگزسٹ ہی نہیں، کاغذوں میں تو ایگزسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اور کہ اب اردو سائنس بورڈ ہے، وہ مقدس شخصیات پہ کتابیں چھاپ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کا اس سے تعلق نہیں، وہ لغت بھی چھاپ رہا ہے، جو لغت چھاپنے والے ادارے ہیں وہ دوسری چیزیں بھی چھاپ رہے ہیں، تو یہ ایک کنفیوژن ہے بہت زیادہ، کیونکہ ان کی اصل میں ریاست کو یا حکومت کو ان کی ضرورت نہیں ہے ان اداروں کی، اور یہ ایک وقت آئے گا جب یہ خود ہی زمیں بوس ہو جائیں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگے گا، ٹھیک ہے، تو یہ فی الحال ان کی ضرورت ہے ایک قومی ضرورت کے تحت کہ آپ نے اگر ادب کو ریپرزینٹ کرنا ہے اپنے کو، اگر کہیں پہ دنیا میں ضرورت پڑ جائے تو اس کے لیے آپ کو اکیڈمی آف لیٹرز جی کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی کمرشل اتاشی سے صحیح ملنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ان کی کاغذی ضرورت ہے، یہ کام کے لیے نہیں بنے، مطلب ہم سمجھیں کہ پولیس اگر ہماری حفاظت کے لیے ہے تو یہ ہماری سادہ لوہی ہوگی، اسی طرح ہم کہیں کہ اگر اکادمی ادبیات یا دیگر جو سرکاری ادارے ہیں وہ علم کے فروغ کے لیے بنے ہیں تو یہ بھی پھر ہماری ہوگی معصومیت ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ صحیح تو وہ ان اداروں کا مطلب کام اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ کوئی پروگریسو کام کر سکیں دنیا کے فلسفیوں کا کام کو وہ ٹرانسلیٹ کر کے آگے جس طرح آپ کر رہے ہیں آگے دنیا کی اچھی کتابیں جو ہیں جو کتابیں لائف چینجر ہوتی ہیں جو مطلب لائف چینجر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مارکیٹنگ سکل سکھائیں مطلب فلاسفی میں لٹریچر کی جو بکس بہت اچھی ہیں دنیا میں مطلب انگلش کی ہیں وہ فرینچ کی ہیں وہ پرشین کی ہیں یا وہ اسپینش کی ہیں ظاہر ہے پوری دنیا میں اچھا ادب موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اچھے ادب کی ٹرانسلیشن ہونی چاہیے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے یاسر صاحب وہ دیکھیں آپ کے اصل میں جو سینسرشپ ہے نا، اندرونی سینسرشپ وہ بہت خوفناک ہو گئی ہے، دیکھیں اگر آپ نے کسی فلسفی کا ایسا آپ نے کال کسی کتاب میں آ گیا کہ جس میں کوئی کسی بھی شخصیت کی کوئی تضحیق تو اور بات ہے لیکن بے ادبی کا پہلو نکلتا ہوا تو وہ نہیں چھپے گی، جی ٹھیک ہے، اچھا صحیح کوئی بھی آپ ایسی چیز نہیں چھاپیں گے سرکاری سطح پہ جو کسی بھی طرح کسی نظریے کی گرفت میں آ سکتی ہو، یعنی نظریاتی مخالفت کی گرفت میں آ سکتی ہو، جو طے شدہ یہ چیزیں کہیں پہ صحیح لکھی نہیں ہوئی، یہ انٹرنلائز ہو چکی ہیں بہت زیادہ، ہمارے ہمارے جو ضمیر کہہ لیں یا ہمارا تحت و شعور کہہ لیں، اس میں اس قدر وہ جذب ہو چکی ہیں کہ اب کوئی ہمیں منع نہ بھی کرے تو ہم منع ہوئے رہتے ہیں، تو اس ایسی صورت میں جب آپ کو
क्लास अव्वल से लेके तो एमए तक आपको क्रिटिकल थिंकिंग से बाज रखा जाता हो, तो फिर आप वही लोग जब फारग तहसील होके इल्म से फारग तालीम से फारग होके तो वो तालीम से फारग होते हैं और साथ इल्म से भी फारग हो जाते हैं। तो ये वो जब फिर इधर बैठते हैं तो उनके अंदर वो वाली चीजें पहले से मौजूद होती हैं, वो नौकरी करने आते हैं। ठीक है, तो आप इधर सही। अब माहौल ऐसा है कि कोई भी शख्स अ, अपनी नौकरी को दांव पे लगा के अपनी किसी नजरियाती जो है असास उसको तहफ़्फ़ुज़ देना बेवकूफ़ी समझता है। तो इनके बारे में तो ठीक है, ये रियासतें काम करवाती हैं, वो तरक्की याफ्ता ममालिक करवाते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी ना कोई रवायत रही है। हाँ, हमारे यहाँ ये रवायत है कि आप इनामात के ज़रिए से, आप मुख्तलिफ दौरों के ज़रिए से, कॉन्फ्रेंसों में सदारतों के ज़रिए से आप अदीबों को वो करें, डिसऑनेस्ट बनाएँ। ठीक है, और ये वाली 60s से ये वाली चली आ रही है, पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड जब से बना है, तो उनको करप्ट करने की जो कोशिश है वो अब कामयाब हो चुकी है। हम सब करप्ट हैं। अच्छा, यासिर साहब, मुझे एक बात याद आ गई कि मैं एक दफ़ा नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर में नूर जहीर साहिबा भारत से आई तो उनकी किताब की तकरीब पजीराई थी। रेत पे खून उनके अफसानों की एक किताब थी, तो मैं भी मौजूद था। तो नूर जहीर ने एक बड़ी बात कही उसमें। नूर जहीर साहिबा ने कहा जी कि जो आपको लिटरेचर फेस्टिवल के नाम पे बड़े बड़े होटलों में लेके जाके ठहराते हैं और वो बड़ा बड़ा एजाजिया देते हैं और आपसे गुफ्तगू करवाते हैं, वो कल आपसे ये कह सकते हैं कि क्या लिखना है। तो आप इस बात को कितना दुरुस्त मानते हैं? मतलब आपकी बात से ये एक ज़िमनी सवाल उभरा। जी, जी। नहीं, हमारे इधर तो अब ये कहने की ज़रूरत ही नहीं रही कि क्या लिखें। वो सबको पता है कि किधर से कामयाबी मिलेगी, कैसे सदारतें मिलेंगी, तो हम तो खुद ब खुद लिखते हैं। हमारे इधर लिखने वाले में एक ख़ास किस्म की बेगानगियत पाई जाती है। ठीक है, और अब से नहीं है, ये पिछले 30-40 साल से ये पैदा हो जो आपकी फ़िल्मों में शहरों का नाम तक नहीं लिया जाता। आ आपके जो ऐसे ही। करैक्टर आपके जो करैक्टर होते हैं, सिवाय मज़ाहिया किरदारों के, मसलन आपने कोई पख्तून किरदार बनाना है, तो वो मज़ाहिया बनाना है, तो उसको आप एक शक्ल दे देंगे। उसको भी आप बैलेंस करते हैं बाद में उसको बहुत ज़्यादा गैरतमंद दिखा के। अच्छा, आप बलोच या सिंधी किरदार भी और या पंजाबी किरदार भी आप जहालत के नमूने के तौर पे या मज़ाक के तौर पे पेश करते हैं। तो ये टिपिकल वो बन चुके हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं। तो हमारे अदब में भी ऐसा ही है। मसलन अगर आप एक खातून जिसका एक सूबे से तल्लक है और दूसरे उसको आप किसी नाजेबा हरकत में किसी और सूबे के शख्स के साथ दिखा दें तो वो बुरा मना जाए। तो इस तरह हमारा एक तो कल्चरल वो भी नहीं है, हमारा तबादला भी नहीं है, हमारा तारफ़ भी नहीं है, तो उसके नतीजे में एक बेगानगियत पाई जाती है हमारे अंदर में। तो मैं आपका सवाल भूल दुरुस्त गया। बात। ठीक है। मैं ये कह रहा था कि नूर ज़हीर साहिबा ने कहा कि जो आपको लिटरेचर फेस्टिवल पे लेके जाते हैं, वो आपसे कह सकते हैं कि क्या लिखना है। जी, जी, अब मैं तो ये प्रॉपर अब अदीबों की बात की आपने तो उस पे। जी, 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 अब तो जो लिटरेचर फेस्टिवल्स हो रहे हैं, ये तो कॉर्पोरेट एक्टिविटी है। तो वही लोग हर जगह पे बैठे होते हैं। तो मुझे तो है मैं इसलिए ये वाली बात खुल के कह सकता हूँ क्योंकि मुझे तकरीर करने नहीं आती और मैं उस तरह के लिटरेचर फेस्टिवल्स में जाने का मेरे में अहलियत ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से मैं खुल के बात कह वो रहा हूँ। पार्टिकुलर एहलियत का है ना। हाँ जी, हाँ वो जी, हाँ खास जी। एहलियत जो यासिर साहब का है। जी, तो वो ख़ास अहमियत है, आपकी नेटवर्किंग, आपके ओहदे, आपका जो पावर कॉरिडोर्स है, उधर आपके तल्लुकात, ठीक है ना? ये ख़ास तौर पे और दूसरा आप एक रूहानियत को अजीब-सी और आप एक ख़ास किस्म की तसव्वुफ़ को मिला के और आप मोटिवेशनल किस्म की गुफ्तगू करते हो। तो ये बुनियादी अनासर हैं जो ज़रूरी हैं किसी भी अदबी कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए, ठीक है ना? या आप दुरुस्त थोड़ी-सी बात, दुरुस्त बात। सियासी चुटकुलेबाज़ी करते हो। अब हमारे
آپ نے شاید غور کیا ہو کہ ہمارے جو ادبی فیسٹیولز ہو رہے ہیں، ادبی تہوار ہو رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو کامیڈینز بہت زیادہ آ رہے ہیں، اداکار بہت زیادہ آ رہے ایسے ہیں، ہی ہے، کیونکہ ان کا ایسے ہی ہے۔ مقصد، ہاں جی، کراؤڈ پولنگ کے لیے انہیں ضروری سمجھا جاتا ہے۔ پھر ایک دو پروفیسرز ہیں، ایک دو ام، اور اس طرح محفل باز قسم کے مرد و خواتین ہیں جو آپ کو ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں، مثلا انور مقصود صاحب، اچھا وہ گروپنگ بھی ہے، میں چلے کسی کا نام نہیں لینا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، گروپنگ بھی ہے بہت زیادہ، مثلا ایک اردو بولنے والوں کا جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں ان کا ایک گروپ ہے، ایک جو سرائکی شناخت رکھنے والے لوگ ہیں ان کا اپنا گروپ ہے، تو اور چھوٹے صوبوں کو ہم خام خواہ میں نمائندگی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اگر ان میں کوئی اہلیت نہ بھی ہو کسی بندے میں، وہ چونکہ ہم نے بیلنس کرنا ہوتا ہے، جو بھی کانفرنس کرواتا ہے تو وہ اس کو شامل کر لیتا جی جی، وہ 4 صوبوں کی زنجیر ہوگی نا، پھر وہ ہے۔ زنجیر ہاں بنے گی تو لٹریچر فیسٹیول میں۔ ہاں جی، بلکہ اب پانچویں کو بھی شامل کرتے ہیں، گلگت بلتستان کو، ٹھیک ہے نا، جو پہلے جی جی انہیں جی کبھی، جی، وہ جو ان کا جو آئینی صوبہ ہے جو کسی ریاست میں نہیں ہوتا۔ بالکل بالکل اے، یہی بات۔ یاسر صاحب، 2-3 دن سے DW پہ ڈاکٹر مبارک علی کا ایک آرٹیکل جو ہے وہ بڑا زیر بحث ہے۔ آپ نے بھی اس پہ اپنی انپٹ دی، آپ چونکہ ڈاکٹر مبارک علی صاحب کے بہت قریب ہیں، ان سے مطلب ہم نے بھی بہت ساری چیزیں سیکھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر روایتی تاریخ سے جو میں آشنا کروایا ہے اس خطے میں، وہ ڈاکٹر مبارک علی صاحب کی تاریخ نویسی ہے، تاریخ پہ کام ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ پبلشر کیوں مجبور کرتے ہیں لوگوں کو، اور کتنا ہی مطلب معاشی استحصال کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ 200 سے زائد کتاب آپ نے چھپوائی بھی، آپ نے ان پہ کام کیا، ہوں، نہیں وہ دیکھیں بات یہ ہے آپ کے کہ نزدیک یہ کیا ہے سارا معاملہ؟ معاملہ سارا یہ ہے کہ قانون نہ ہونا، ٹھیک ہے نا، مثلا ہم کسی پبلشر سے یا کسی سرمایہ دار سے ہم اخلاقی بنیادوں پہ کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، ہم انہیں کہیں کہ نہیں صحیح، تمہیں جو ادب سے محبت تمہیں کرنی چاہیے یا علم سے محبت کرنی چاہیے تو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہیں رائلٹی دینی چاہیے، ایسا کہیں نہیں ہوتا دنیا میں، ٹھیک ہے نا، رواج، صحیح، یہ ایک رواج ہے، رواج سے آپ جب قانون کی طرف جاتے ہیں تو وہی تہذیب کا پڑاؤ ہوتا ہے، وہیں سے آپ مہذب ہونا شروع کرتے ہیں، ہم ابھی تک رواج میں پھر رہے ہیں، مثلا ہمارے یہاں رواج ہے کہ علم ایک خدمت ہے، ادبی خدمات ہمارے یہاں، ٹھیک ہے نا، اور ادھر بھی لٹریری سروسز اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں خدمت، ہدیہ، ہمارے یہاں لکھنے کا معاوضہ لینے کو معیوب سمجھا جانا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو نہیں ہدیہ لیا جاتا ہے سر، ہاں ہدیہ جی ہاں لیا جی جاتا ہے، معاوضہ نہیں لیا جاتا۔ ہاں جی، تو یہ ہے کہ پبلشر بھی، پبلشر نے تو چونکہ سرمایہ دار ہے، اس کا وہ منافع کمانے کے لیے بیٹھا ہے، وہ کوئی علم کے فروغ کے لیے تو نہیں نہ بیٹھا، تو سرکاری اداروں کا کام تھا یہ کہ اس کے لیے ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی، کوئی لاز ہوتے، تو خیر جو لاز ہیں بھی جن شعبوں میں، مثال کے طور پہ 8 گھنٹے محنت ہے، قانون ہے، دنیا کا صحیح، دنیا میں بھی موجود ہے، ملک میں بھی پاکستان سگنیٹری ہے اس کا، یا یہ جینڈر بیلنس یا لڑکیوں کی تعلیم یا بچوں کی یا ٹرانسجینڈر کی، سب کا پاکستان سگنیٹری ہے، لاز بھی موجود ہے، تو اس پہ عمل درآمد کون کروائے گا اور کیوں کروائے گا، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہمارے ہاں کتاب، رائلٹی، یہ تو بہت بعد میں آتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ اس میں اب صحیح، سوال اٹھانے والے بھی، چونکہ رائٹرز جو ہیں اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں پبلشرز کے کی ترقی کے ساتھ، وہ سوال نہیں اٹھاتے، صحیح، مثلا اگر آپ پاکستان میں ہوتے اور آپ نے خود بھی کتاب چھاپنی ہوتی تو آپ یہ سوال ہی نہ کرتے شاید، یا تھوڑا سا شوگر کوٹڈ کر کے کرتے، ٹھیک ہے نا، تو صحیح، یہ بات ہوتی ہے کہ قانون موجود ہو، پھر اس پہ عمل درآمد کی صحیح، صورت ہو، پھر تو قانون ہی نہیں ہے، 1960s میں 62 میں غالباً بنا تھا پاکستان کاپی رائٹ ایکٹ جو ہے، اچھا اس کے بعد اس میں صحیح، ترامیم ہو کچھ اور انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ بنا، وہ بھی زیادہ تر
آپ کی الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے ہے. ایگزیکٹلی وہ ریسرچ آرٹیکلز اور اس پہ ہے، اس پہ مطلب آپ کی کتاب اگر کوئی مطلب اس کا پوری کاپی کر کے چھاپ دیتا ہے تو مطلب آپ ہیلپ لیس ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کے خلاف، مطلب نہیں، بہت ساری. ایک تو دیکھیں، ایک تو چوری ہوگی نا کہ اچھا کسی نے ڈاکہ مارا اور آپ کی اس نے کوئٹہ میں یا کراچی میں یا کے پی میں بیٹھ کے کہیں پہ اس نے آپ کی کتاب کا عکس چھاپ دیا آپ کی محنت کا. پھر آپ پھر صحیح آپ اس کے لیے ٹکرے مارتے پھریں جہاں مارنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ترجمہ کیا اور انہوں نے کسی کو لگا کے تو اسی کا چربہ تیار کر لیا. ٹھیک ہے نا. ایگزیکٹلی جہاں بالکل. کم استعمال ہوتا ہے وہاں پہ رنج استعمال کر دیا، تھوڑی سی جملے کی ساخت بدل دی، ایسا ہوا ہے، تھوڑی تلخیص کر دی، کچھ چیزیں اڑا دیں، کچھ ڈال دی. تو یہ بھی ہو رہا ہے ادھر. تو اس کو اب کون پکڑے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو ایگزیکٹلی اب ہم لوگ ہیں خربوزے کو ٹیکے لگا کے میٹھا کرنے والے. ٹھیک ہے، تربوز کو بھی سرخ کیا جاتا ہے ٹیکے لگا کے. درست بات. ہاں، درست بات. حالانکہ اچھا حالانکہ جواد صاحب، یاسر جواد صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ تقسیم کاری کے عمل میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض بکس کے فرنٹ پیج پہ لکھا جاتا ہے کہ جملہ حقوق محفوظ ہے. اب ہوں، یہ بھی ایک بڑا خوفناک جملہ ہے کہ جملہ حقوق کس کے محفوظ ہیں، مصنف کے محفوظ ہیں یا پبلشر کے محفوظ ہیں؟ بس یہی کاروائی ہے. تو یہ بھی ڈالی جاتی ہے نا. بس باقی چیزیں بھی ہیں نا کہ آئین کی بالادستی یہ بھی تو کہا جاتا ہے. قانون کی حکمرانی یہ بھی کہا جاتا ہے. حکمرانی ہوگی. جمہوریت، جمہوری نظام ہے ہمارا، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. تو اسلام بھی ابھی نافذ ہونا ہے کہتے ہیں، بتاتے ہیں لوگ کہ ابھی نہیں ہوا. اچھا، پھر وہ جمہوریت بھی آنی ہے، یہ بھی ہمیں بتایا جاتا ہے، حالانکہ پارلیمنٹ موجود ہے، نظام بھی موجود ہے سارا. تو ادھر نا اصل میں ہم لوگ، ہمارا جو سوسائٹی بن گئی ہے یا بنا دی گئی ہے، وہ تمام دنیا کے جو اچھے تصورات ہیں نا ان کا وہ جی جی، قبرستان. مغلوبہ بن گیا ہے. نہیں، قبرستان بن گیا. مغلوبہ نہیں بنا، قبرستان بنا. ہاں. صحیح. اچھا یاسر جواد صاحب، آپ کا جو نیا منصوبہ ہے، جو ول ڈیورانٹ پہ آپ نے تیسری ابھی بک آپ نے پبلش کی ہے اور آپ خود ہی پبلشر ہیں، خود ہی تقسیم کار ہیں اس کے، جی. یہ تجربہ آپ کے لیے کیسا رہا؟ مطلب آپ بغیر کسی پبلشر کی انوالومنٹ کے آپ مطلب آپ خود سے آپ نے اس کو تقسیم کیا، لوگوں نے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کیا، اس تجربے کے بارے میں بتائیے، چونکہ یہ ایک بڑا نوبل کام آپ کر رہے ہیں، بڑا مطلب یہ مشکل کام ہے کہ خود ہی سب کچھ کرنا اور خود بھی تقسیم کار بھی ہونا اس کا. اصل میں کیا جو پبلشر سے مختلف رہا آپ کا تجربہ کہ پبلشر اگر کرتا تو وہ مختلف ہوتی اور آپ کا اپنا مختلف تھا؟ نہیں، اس میں ظاہر ہے بہت اصل میں ہوا یہ کہ کووڈ کے دنوں میں جو ہے نا مارکیٹ آپ کی اور سکویز ہو گئی. ٹھیک ہے، لیکن جب صحیح سکویز ہوئی ہے، جب اس میں گنجائش کم ہوئی ہے تو ساتھ ہی نئی راہیں بھی کھلی ہیں. مثال کے طور پہ صحیح. آن لائن سیل کی، بہت سے کاروبار آن لائن چلے گئے. تعلیم کا بہت زیادہ فروغ ہوا آن لائن. ٹھیک ہے، ایون ڈرائی صحیح. فروٹ بیچنے والے بھی آن لائن چلے گئے اور بہت ساری چیزیں آئیں. ٹھیک ہے، تو اس جی کے جی. ساتھ نئی راہیں بھی کھلی. لیکن ہوا یہ ہے ہمارے ہاں کہ ہمارا ادھر چونکہ کتاب چھپتی ہے بہت کم. ٹھیک ہے، ہم ساری بات کے لیے پبلشر کو الزام دے کے ہم کپڑے جھاڑ کے لینا بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی تعداد، آپ کینیڈا میں رہتے ہیں غالباً، تو وہاں پہ آپ کو پتا ہوگا کہ کوئی کتاب انگلش کی چھپتی ہے تو لاکھوں میں چھپتی ہوگی، لاکھوں نہیں تو ہزاروں میں تو ضرور چھپتی ہوگی پہلا ایڈیشن. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. بالکل ایسا ہی. پاکستان میں چھپتی ہے 500. صحیح. اچھا، 500 میں پھر آپ کے مارجن جو ہے، وہ مارجن تو خیر کافی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کے یعنی کہ جو ہے نا امکانات، آپ کی لاگت زیادہ ہو جاتی ہے. لاگت زیادہ ہوتی ہے، اب قیمت صحیح. زیادہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جی. تقریباً 3 گنا آپ نے قیمت رکھنی ہوتی ہے. ایک حصہ آپ کا تقریباً کاسٹ ہوتی ہے، ایک حصہ آپ کا وہ ہوتا ہے منافع، تاکہ آپ اگلے سائیکل میں جا سکیں. اور تیسرا حصہ ہوتا ہے اس کے آپریٹنگ ایکسپینسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. صحیح. اخراجات اخراجات تو اس کے ہونا، مطلب پرنٹنگ اور جو اس کے
سارے جو ٹیکنیکل پہلو ہیں، تو اس کو جو چلانے والے نے جو اپنے آپ کو سسٹین بھی کرنا ہے نا، تو وہ ایک حصہ وہ ہوتا ہے، تو یہ تین حصے ہوتے ہیں. تو اب میں بھول گیا ہوں تھوڑا سا بات، مجھے یاد رہیں گے کس بات پہ ہم میں نے کر کہا رہے تھے. یہ آپ نے خود کیوں شروع کیا، مطلب پبلشر کو بیچ سے نکال کے آپ نے یہ ول ڈورنٹ کا جو پروجیکٹ تھا یہ خود شروع کیا؟ یہ سوشل میڈیا کی پاور ہے. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کے ساتھ میرا ایک تعلق بنا کے ذریعے سے میرا اپنے پڑھنے والوں کے ساتھ ایک بہت ایکٹیو اور بہت فعال اور بہت طاقتور تعلق بنا. تو کیونکہ کئیوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں موجود ہوں ابھی. ٹھیک ہے نا، وہ کتابیں صحیح. بہت پڑھ رہے تھے 30 سال سے تقریباً. تو میں نے کوئی خوشی سے شروع نہیں کیا، میں نے مجبوراً شروع کیا. اور میں نے ایک صحیح. دوست سے بات کی جب مجھے نظر نہ آیا کوئی بھی صورت اپنے کام کو جاری رکھ سکنے کی، تو میں نے ایک دوست سے بات کی. تو میں نے کہا تم اس کی نا اور پھر میں نے ایک پوسٹ بھی لگائی کہ مختلف لوگ جو چاہیں اس کی ایک ایک جلد کی کو گود لے لیں. ایک طرح سے اسٹوری آف صحیح. سویلائزیشن کی 11 جلدیں ہیں نا، تو میں نے کہا کہ ایک ایک جلد گود لے لیں، یعنی کہ اس کی ٹرانسلیشن کی کاسٹ وہ ادا کریں، معاوضہ. ٹھیک ہے نا، کیونکہ کوئی صحیح. پبلشر یہ تیار نہیں تھا. اور یہ میرا ایک طرح کا ڈریم پروجیکٹ تھا، میں اس کو کرنا چاہتا تھا بہت عرصے سے، لیکن اب مجھے لگا کہ اب مجھے یہ ایک آخری ہے، اگر یہ نہ ہو سکا تو پھر مجھے یہ کام چھوڑ کے تو کچھ اور کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو وہ صحیح. میں نے شروع کیا سوشل میڈیا کے ذریعے سے. تو اس کا ایسا خوبصورت رسپانس، اتنا اچھا رسپانس ملا کہ یہ لانچ ہو گیا. اب یہ ہے کہ اس کی 2 جلدیں آ چکی ہیں، پہلے جلد کا دوسرا ایڈیشن آ رہا ہے، اور یہ سسٹینیبل بن جائے گا. اور 6 ماہ اور ایک جلد آ گئی، یہ یہ خود ہی جنریٹ کرے گا اپنے لیے جو فائنینشیل بیس ہے وہ بنائے گا. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی، بہت خوشائند بات ہے یاسر جواد صاحب کہ آپ نے ایک آئیڈیا تھرو کیا اور وہ آئیڈیا اب سسٹینیبلٹی کی طرف جا رہا ہے، اور وہ آئیڈیا اتنا پروڈکٹیو ہے کہ مطلب جو یہ تہذیب کی کہانی ہے یہ لوگوں تک پہنچے گی، اردو سمجھنے والوں کی تک، اردو بولنے اور اردو پڑھنے والوں تک پہنچے گی، اور وہ اس سے استفادہ کریں گے. یہ بلا شبہ آپ کا ایک نوبل کام ہے. اچھا، لاسٹ میں یاسر جواد صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے آپ نے اتنا کام کیا ہے اور اس میں ایک رائولری بھی ہوتی ہے، جو انسان 200 کتابوں کے تراجم چھاپ لے، انسائکلوپیڈیا چھاپ لے، ڈکشنری چھاپ لے، ظاہر ہے اس کی ایک پروفیشنل رائولری یا پروفیشنل جیلسی بھی ہوتی ہے. اس پہ پھر ادبی حلقوں میں تنقید بھی ہوتی ہے. یاسر جواد تنقید کو کیسے لیتے ہیں، اپنے اوپر ہونے والی تنقید؟ نہیں، میں لیتا ہی نہیں تنقید کو. میں اس کو تنقید وہ کرے نا دیکھیں، غلطیاں جب کام کریں گے آپ تو غلطیاں تو ہوں گی اس میں. ٹھیک ہے. بلا شبہ، اب بلا شبہ. اچھا، یہ کہنا کہ ایک ترجمہ دوسرے ترجمے کسی اور کے کیے ہوئے ترجمے سے مختلف ہے اور یہ غلط ہے، یہ غلط بات ہے. دونوں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کافکا صحیح. کے آپ دیکھیں یا آپ دوستویفسکی کے دیکھیں، وہ دو دو تین تین تراجم ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو ٹیکسٹ صحیح. ہی آپ کو لگے گا کہ یہ مطابقت نہیں رکھتا ایک دوسرے سے. تو وہ کہنا کہ درست یہ بات. ایک ٹھیک ہے اور دوسرا غلط ہے، یہ نا غیر مناسب بات ہے. وہ دونوں ٹھیک ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جو ترجمے کا کام ہے وہ ہے دو تہذیبوں کا آپس میں تعارف کروانا، اور یہ مترجم نے طے کرنا ہوتا ہے کہ اس نے کس سطح پہ دو تہذیبوں کو متعارف کروانا ہے ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے نا. تو درست وہ بات. درست بات. تنقید کرتے ہیں لوگ، لیکن تنقید کرنے والے زیادہ تر جو ہے ان کو جو ہوتی ہے، ان کا جو محرک ہوتا ہے وہ میرے کام سے زیادہ میرے دیگر جو خیالات ہیں یا جو میں رائے دیتا ہوں سوشل میڈیا پہ بھی، وہ انہیں وہ بری لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یا کسی کو صحیح. بلاک کر دیا یا اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، وہ ذرا ذاتی قسم کے ہوتے ہیں. تو کام پہ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں اپنے آپ کو بہتر بھی بناتے. جو میں نے 25 سال پہلے تراجم کیے تھے، یقیناً وہ اب میں اس سے بہتر کروں گا. ٹھیک ہے. اور میں نے درست بلکہ بات.
پبلشر سے کہا بھی ہے کہ جو میرے پرانے تراجم ہیں وہ مجھے ٹائپ کروا کے دیں تاکہ میں ان کو ریویو کر سکوں، اور میں نے 3-4 کتابوں کو ریویو کیا بھی ہے، جیسے کارل سگان کی کاسموس ہے، اس کی بلینز اینڈ بلینز ہے، پنجاب کی ذاتیں نام کی ایک کتاب تھی، ٹھیک ہے، اس کو بھی میں نے جی ریویو جی کیا، اور بھی میں نے ایک بلراج ثانی کا سفرنامہ پاکستان تھا، سفرنامہ پاکستان، وہ بھی میں نے ریویو کیا۔ تو یہ کہنا کہ جی میں جو 25 سال پہلے بھی اچھا ترجمہ کرتا تھا اب بھی کرتا ہوں، تو یہ بھی غیر مناسب ہے، اور یہ بھی غیر مناسب ہے کہ جی ایک آدمی نے کیا اور مثلا ہم نے سید عابد علی عابد کے ترجمے، سید ذاکر حسین کے ترجمے، سید ذاکر اجاز کے، سید عابد حسین کے ترجمے، ہم نے ان کو پڑھ پڑھ کے تو ان سے تحریک حاصل کی ہے۔ اب میں سید عابد علی عابد کا داستان فلسفہ ترجمہ دیکھتا ہوں تو اس میں بہت سارے نقائص ہیں، لیکن وہ اگر ناقص ترجمہ بھی نہ ہوتا تو ہم بھی نہ ہوتے۔ بلڈنگ بلاک ہی نہ ہوتا نا، پہلی اینٹ ہی نہ ہوتی. ایگزیکٹلی جی ایگزیکٹلی بلڈنگ بلاک دیٹ واز دا بلڈنگ بلاک. ایگزیکٹلی کسی نے آغاز کیا تو بات آپ تک پہنچی نا سر. اور آپ کو کام کو لے کر کئی ایسے ایسپائرنٹس ہوں گے جو آپ کے کام کو دیکھ کے وہ اس طرف آئیں گے تراجم کی طرف، مطلب آپ کے بعد شاید وہ آپ سے گائیڈ لائنز بھی لیں، شاید وہ آپ سے سیکھنے کے لیے بھی کہیں. نہیں، اب اس کی گنجائش نہیں رہی، اب اس کی گنجائش نہیں رہی۔ دیکھیں بہت ساری چیزوں کے آپ مثلا اب اس میں چونکہ مالی منفعت بالکل نہیں ہے، آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، نہ ہونے کے برابر حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ چھوٹی سی مارکیٹ ہے کتابوں کی پاکستان میں، اردو کتابوں کی جو پرائیویٹ مارکیٹ ہے، اس میں آپ کو چھاپنے کے لیے منٹو مل جائے گا، کرشن چندر، عصمت چغتائی، اور آپ ادھر ادھر سے کچھ اور لے کے کوئی بلونت سنگھ، کوئی جو اور آپ نام جو لے راجندر لیں، سنگھ بیدی. راجندر سنگھ راجندر سنگھ بیدی سر. ہے، ان میں بھی کسی کے بھی حقوق نہیں ہے، اور بہت سارے تراجم جو مکتبہ فرینکلن نے کروائے تھے اور دیگر نے کروائے تھے یا مارکھپ کے مترجمین، ٹھیک ہے، تو مترجم مر جاتے ہیں، رائٹر مر جاتے ہیں، پبلشر نہیں مرتے، ان کے صحیح ہے، پبلشر اپنے پبلشنگ ورک نسلوں کو منتقل کرتے ہیں نا سر. ہاں جی، بلکہ رائٹر وہ تو منتقل نہیں کر سکتا بیچارہ. جی بلکہ وہ بیچ بھی جاتے ہیں آگے، دوسرے پبلشر کو بیچ جاتے ہیں یا اپنی اولادوں کے نام کر جاتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، یہ نظام دنیا ہے، بس یہ ایسے ہی چلے گا۔ تو اور لیکن اب نئے لوگ آنے کی گنجائش بہت کم رہے گی، بہت کم رہے گی۔ ایگزیکٹ ہاں کیپٹلسٹ اکانومی سسٹم اور نیو لبرل اکانومی نے یہ چیزیں نفع بخش چھوڑی نہیں ہے نا. ہاں، یہ تو ایشو ہے سر. یہ نیو لبرل سے زیادہ یہ ہے کہ ادھر ہم نے نئی سوچ کو، نئے انداز فکر کو سنبھالنے اور آگے بڑھانے کا ہم نے وہ والا کام ہی چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی لہٰذا پنپ نہیں سکتی نئی فکر. وہ پنپ نہیں، وہ پنپے گی نہیں، تو پھر وہ ضرورت نہیں پیدا ہوگی، ضرورت نہیں پیدا ہوگی تو یہ مارکیٹ شرنک کرتی جائے گی، ٹھیک ہے، لہٰذا درست بات ہے. پرنٹر، آپ کے جو پبلشرز ہیں وہ پرنٹر بن جائیں گے، بلکہ بن گئے ہوئے ہیں، اب ایک دو ہی پبلشر موجود ہیں جنہیں پبلشر کہہ سکتے ہیں، مطلب کسی پبلشر کے پاس درست پورا نظام ہی موجود نہیں ہے۔ درست بات. یاسر جواد صاحب بہت شکریہ اس گفتگو کے لیے. بہت ساری نئی چیزیں آپ کے ذریعے سے معلوم ہوئی. میں پھر کسی وقت کسی اور موضوع پہ آپ کو ذمت دوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ یو ول بی جنرس انف کہ آپ وقت نکالیں گے. آپ کے کام کے لیے، آپ کے اس ول ڈیورانٹ کے موجودہ پروجیکٹ کے لیے بیسٹ آف لک. ہم سے جہاں تک آپ سے تعاون ہو سکا ہم ضرور تعاون کریں گے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ۔ اللہ حافظ. ناظرین، گفتگو سے آج تک کے لیے اتنا ہی. پھر حاضر ہوں گے کسی نئے مہمان کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. Don't forget to like, subscribe, and share.